बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इसके नतीजे में होने वाली तबाही और हलाकतें इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियों में हैं। जैसे एक कुदरती आफत के साथ साथ हुकूमत की नाकस इंतज़ामी सूरत हाल करार दिया जा रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले पाकिस्तानी जहां इस मुश्किल घड़ी में अफसरदा हैं, वहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क के लोगों की माली इमदाद के साथ हर मुमकिन मदद करें। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क हर कोई इनफरादी और इज्तमाही तौर पर सैलाब ज़दगान और आफत ज़दगान के लिए जहां मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, वहीं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मुफाद परस्त अपनी दुकानें भी चमका रहे हैं। अपने नाम नहाद NGO के प्लेटफॉर्म के बैनर तले कमाई कर रहे हैं। इसकी निशानदेही के साथ हौसला शिकनी भी की जानी चाहिए और जानी पुचानी दयानतदार तंजीमों के ज़रिए ही सैलाब ज़दगान को सारी इमदाद पहुँचाई जानी चाहिए। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर UK जनाब मियाँ सजाद हुसैन वाई साहब और मारूफ सीनियर सहाफ़ी तजिया कार ब्यूरो चीफ जंग जियो न्यूज़ ग्रुप जनाब अल्लामा अज़ीम जी को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त में निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं ख्वाजा सजाद हुसैन वाई साहब से ही करता हूँ। ख्वाजा सजाद हुसैन वाई साहब, पाकिस्तान में कोई खुशी की खबर हो, अच्छी खबर हो, ओवरसीज़ कम्युनिटी बहुत खुश होती है, वो भी उसी तरह इजहार उसका करती है जैसे कि पाकिस्तानी अवाम उसका इजहार करते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता 14 अगस्त पे किया गया। तो इसी तरह जब कोई हादसा सानिया या कोई भी ऐसा आए मौका कि जब पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम दुखी हो, तो ओवरसीज़ कम्युनिटी भी बहुत दुखी हो जाती है और कोशिश करती है और देखती है कि हम क्या कर सकते हैं। अब एक दफ़ा फिर मौसमी जो माहौलियाती है तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में जो है आफत ज़दा हुआ है, बारिशें हो रही हैं और बहुत से जो है ना मामलात ख़राब हो रहे हैं। कई जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। जहां हुकूमत जो है वो इस या हुकूमत के या हुक्मरानों के जो वज़रा हैं वो कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि और ना ही कोई इदारा कि किसने क्या कोताही की है। बस अब रिलीफ की बातें हो रही हैं। तो जब रिलीफ की बात होती है तो फिर हम रिलीफ के मुताल्लिक ही पहले जो है वो सवालात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो पहले काम करने वाले थे वो कौन करेगा। इस सारी पे हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हर साल सैलाब आते हैं, हर साल पाकिस्तान आफत ज़दा होता है, क्या वजह है? आप ओवरसीज़ क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका ज़िम्मेदार कौन है आपकी नज़र में, ख्वाजा सजाद हुसैन वाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। ये हुकूमत है जो हर आदमी से रिश्वत हो रही इतनी है कि कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। अब देखना दरिया के किनारे पे बिल्डिंगें खड़ी की हुई, किसने इजाजत दी इनको? सबसे पहले तो हम को पूछना चाहिए इसका मुजरिम को है और उसको सजाए मौत देनी चाहिए उधर ही, ताकि लोगों को नसीहत हो कि गैर कानूनी काम करने की सजा क्या है। पाकिस्तान में तो किसी को सजा होती नहीं, होती है तो गरीब लोगों को होती है, मरते हैं तो गरीब लोग मरते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को या तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या कानून पे अमल करना चाहिए। रिगार्डलेस रास्ते में कौन आता है उसको उड़ा देना चाहिए, ताकि एक दफा तो ये फैसला होना कि मुल्क चलाना है या सिर्फ लूटना है, इसका फैसला हमको करना पड़ेगा जल्दी। और मेरे नजर में मैं जब कहता ना उलमाए कराम का फर्ज क्या है? खाली जुम्मा पढ़ाना और छुट्टी करा देनी,
ان کو یہ نہیں بتانا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوستی ہیں. پورا ملک دوستی پہ چل رہا ہے اور کسی کے کام پہ جھومنی گئی. کیوں؟ اس کے مجھے صرف حکمران نہیں، ہم سب ہیں. یہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے پتھر آگے گرے ہیں. مجھے جو دودھ لاسلام کی قوم یاد آ گئی کہ ان پر جب پتھر برسائے گئے تھے، مجھے تو وہی نظارہ نظر آ رہا ہے. ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، یہ دیکھ لیا ہم نے. تو پلیز ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا، ورنہ اس سے بڑے بڑے پتھر آئیں گے جو ہمیں پناہ کر کے رکھتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک قانون پہ عمل ہونا چاہیے. دوسرا، ہم سب کو، عوام کو بھی اور حکمرانوں کو سچ بولنا چاہیے کہ سچ کیا ہے. جی علامہ عظیم جی، جیسے کہ خواجہ سجاد حسین بھائی صاحب نے کہا ہے کہ ہم بات جب آگے کریں گے، جب آئے گی ریلیف کی مزید بات کریں گے، لیکن ریلیف سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو دنیا بھر میں آتی ہیں قدرتی آفات آتی ہیں، اور وہ قدرتی آفات کے لیے ان کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ہر حکومت ہر ممالک میں کرتی ہے بندوبست کے جس سے کم نقصان ہو، کم سے کم اموات ہوں. ہمارے یہاں ماحولیاتی وزیر کا بیان آپ سنیں کل کا، بلکہ آج کا، وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہے، ہمیں بیرونی دنیا سے کیونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمیں انہوں نے بھی بتا دیا تھا، اور ہمیں خود بھی ہمارے اداروں نے بتا دیا تھا کہ جناب اس دفعہ بہت تباہی ہونی ہے، اس دفعہ ماحولیاتی تبدیلیاں بہت ہیں. ہم نے سارا سال کچھ نہیں کیا، اور ہمیں اب اگلے سال کا بھی پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہی اگلے سال آنے والی ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ اب کریں گے. ہر حکومت یہی کہتی ہے، کرتی کراتی کچھ نہیں ہے. آپ علامہ جی کیا کہتے ہیں؟ آپ کا صحافت کا بڑا تجربہ، آپ انگلینڈ میں، یو کے میں بڑے طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، اور یہ معاملات ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آفات کا کیا ذمہ دار حکومت نہیں ہے، حکمران نہیں ہے ہر دور کے، اور کوئی ایسا بندہ جس نے سیلاب پہ، آفت زدہ ہونے پہ پاکستان میں استعفیٰ دیا ہو، مانا ہو، کم سے کم معافی مانگی ہو، پھر اس کے بعد پہلے تو یہ مانا ہو کہ جناب ہاں ہماری وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے یہ آتا ہے اور یہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد استعفیٰ دیا ہو؟ جی علامہ عظیم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں QD کا اور آپ کا، اور میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ خواجہ سجاد حسین وائیں جو زیرک کمیونٹی کے لیے ان کا بہت درد ہے، بڑی ان کی خدمات ہیں، وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، اور انہوں نے بہت سچی باتیں کی ہیں اور کھری باتیں ہیں. ان کی یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہ کھری باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے اصل میں پاکستان میں قوم کی حیثیت سے ہم پوری قوم نہیں بنے. پاکستان اس وقت بڑے ہی عجیب مخمسے میں ہے کہ ہم سارا الزام بھارت پر لگا دیتے ہیں، دوسروں پر لگا دیتے ہیں کہ راہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ بلوچ، پختون، سندھی اور پنجابی، یہ ایک آپس میں ایک تقسیم سی ہوئی ہے، اور ہر کوئی پنجاب کو برا کہتا ہے، کوئی بلوچستان کے لوگ دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، KP میں بھی ہو رہی ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ KP کی حکومت کا اس وقت یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قصوروار ہے کہ KP حکومت کو 2022 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا، اور وہی حکومت تھی، ان کو یہ اس کے لیے اب حیران کی بات ہے کہ وہاں پر کروڑوں درخت لگانے کا ایک بات کی گئی تھی، اور ٹمبر مافیا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر جو ہے وہ پہاڑ مافیا وہاں پر موجود ہے جو وہاں پر پتھر کاٹتا ہے غیر قانونی طور پر. اور اس طرح سے جو وہاں کے پہاڑی حصے ہیں، یا وہاں پر سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے، درختوں کے نہ ہونے کمی کی وجہ سے جو ہے سیلاب جو ہے وہ راستے بنے ہیں. اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے، پورے دنیا کا موسم چینج ہو رہا ہے، اور ہم ان 10 ممالک میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، ان 10 ممالک میں ہمارا 4تھا 5واں نمبر ہے. اور پھر ہمارے پاس 3-4 سیلاب آ چکے ہیں. اس سے پہلے 2010 میں آزاد کشمیر میں آیا تھا، اور اسی طرح سے بعد میں 2022 میں آیا تھا. اور اس سیلاب جو ہے جب نارتھ سے شروع ہوتا ہے، اور نارتھ سے شروع ہو کر پھر یہ آگے جب پہنچتا ہے تو یہ جا کے
सिंध के लोगों को आखिर में तबाही मचाता है। इस तरह जो है बुनेर और शांगड़ा हिल और इधर के इलाकों में ऐसी तबाही आई है जिसे हम अजाब ही कह सकते हैं। लेकिन हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह अजाब नहीं डालता हमारी उम्मत पर लेकिन मामलात ऐसे हैं कि हुक्मरानों की बेबसी। और आज मैं देख रहा था कि मरकजी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बेतहाशा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन सैलाबी इलाकों में पहुंचे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो मुकामी हुकूमत है वो उनका कहीं पता आता नजर नहीं आ रहा। और उनके वजीर भी जो है वो इस तरह से, इसी तरह से सिंध कराची में जो अभी सैलाब आया इसके ऊपर आप कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुछ ज्यादा ही मुखालफ लगते हैं। आपको सिंध नजर नहीं आ रहा, आपको कराची नजर नहीं आ रहा कि कराची में क्या नहीं, कराची में क्या हो रहा है। कराची मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपके दिल की हुकूमत है, लेकिन मैंने सिंध की भी बात अभी करने लगा हूं कि सिंध में अभी आज देखें कराची में जब तबाही हुई है तो वहां के वजीर आला ने ये कहा है कि बारिशें आई हैं, जब बारिशें खत्म होंगी तो कर देंगे हम जो है वो 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, हम क्या कर सकते हैं। अब बात यह है कि आसमानी आफात के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, पंजाब वाले कर रहे हैं। अल्लामा अजीम जी, उनके चेयरमैन ने कहा था कि जब पानी ज्यादा आता है तो कराची जो है वो डूब जाता है और जब पानी निकल जाता है तो कराची जो है वो खुश्क हो जाता है। जितना पानी ज्यादा होगा उतनी बारिशें ज्यादा होंगी तो सैलाब आएंगे, बारिशें कम होंगी तो सैलाब नहीं आएंगे। वो अपनी चेयरमैन की सुनिए, इस वक्त मेरी भाई आप देखें सुबह सरहद में 2022 में पहले सैलाब आ चुका है, यानी या तो यह कि 2025 में 3 साल के बाद और अभी सैलाब कि और सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत दोनों को ये पता नहीं था कि अगली दफा आ रहा है, और वो बता रहे हैं उसके वजीर वफाकी वजीर कि हमें पता था तो फिर जनाब आप देखिए वफाकी हुकूमत, एक मिनट, अब मैं वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का कोई ना मुखालिफ हूं ना हामी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं जो इस वक्त जमीन के ऊपर बात हो रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है बुनियाद पहुंच गए हैं, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं पहुंचा और वहां की उनका लोकल लोगों का नहीं है नजर आ रहा। जब फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो हैं वो हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं, उससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने पता था कि हमने पहले पहुंचना है। फील्ड मार्शल लेके गए हैं उनको बताया आपकी जिम्मेदारी क्या है। बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं जी जी, लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज करूंगा कि जो लोकल हुकूमतें हैं, जो सजाद हुसैन वानी साहब कह रहे हैं करप्शन की बात है, करप्शन की वजह से जो है टिम्बर माफिया और हिल माफिया और फिर ये दरियाओं के ऊपर, दरियाओं के ऊपर जहां पर सैलाब आते हैं वहां पर होटल बने हुए, 5 स्टार होटल लोग बने हुए, लोगों के कत्लगाहें बनी हुई हैं। इन सबको खत्म करना बहुत जरूरी है। यहां पर हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है और अब हुकूमत चाहे बेशक हरकत में आए, लेकिन अब तक हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ये हरकत में आई हुई है पाकिस्तान सिंध में या सरहद में। अभी तक वहां की लोकल हुकूमत जो है उनका कोई काम हमें नजर नहीं आया। जी, ख्वाजा सजाद हुसैन वानी साहब जैसे कहा कि हुकूमत तो अपनी कोताहियाँ कर रही है और उनकी कोताहियों का नतीजा जो है वो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन अब मरहला अगला आ गया है कि हमने रिलीफ देना है। अच्छा, रिलीफ के लिए जो भी अदारे हैं डिजास्टर के और दीगर जो अदारे हैं वो सारे के सारे अब आ तो गए हैं, सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और बता रहे हैं, और सूबाई हुकूमत भी कह रही है कि जी हमने इतने मिलियन इतने करोड़ का जो है वो बजट रख दिया है रिलीफ के लिए वगैरह वगैरह, और फिर दूसरों से भी अब इमदाद का सिलसिला शुरू हो रहा है। आपके यहाँ भी जब भी कोई ऐसा मौका आता है आफात का और जब भी कोई सैलाब वगैरह का आता है तो मुतसरीन के लिए इमदाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमें पता लगा है कि यूके में भी जो है, यूरोप और दीगर ममालिक में भी अब इमदादी हवाले से तंजीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं, बैनर लगा दिए हैं कि आएँ और इमदाद दें, पाकिस्तान को इस वक्त रिलीफ के लिए इमदाद की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे ये काम आपके यहाँ अब शुरू हो गया है और इसमें कितनी ऑनेस्टी और दयानतदारी से वाकई काम होता रहा है और इस बार भी होगा? जी, ये जो NGO हैं इनका तो ये कारोबार है,
اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے ان کو اپنی تنخواہیں بھی لینی ہے، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ غریبوں میں بانٹ دیں گے. یہ تو ان کا کاروبار ہے. ہم نے بھی کیا، علامہ صاحب جانتے ہیں، بڑے 92 میں فلڈ آیا، 2005 میں جو ہوا، اس سب میں ہم نے کام کیا اور ٹنوں کے ساتھ سے مال بیچے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے پیسہ اکٹھا کر کے پھر ہم انجوائمنٹ کریں. خود فرسٹ کلاس ایئر لائن میں جائیں، اپنی تنخواہیں لیں، تو بھائی یہ ان کا کاروبار ہے، انہوں نے کرنا ہے. یہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی کچھ ہو. الحمدللہ ہماری قوم جو ہے بہت دیتی ہے، اتنا دیتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، ٹی وی کھولو ہر پاسے بس بھیک مانگ رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے لیڈر ہیں. لیڈر کس چیز کے ہو؟ خود بھیک مانگتے ہو، اسی میں سے کھاتے ہو، پھر لیڈر بھی تم ہو. یہ عجیب مذاق ہے بھائی، یہ تو ہونا ہی ہے. خواجہ سجاد حسین بھائی صاحب، پاکستانی قوم یہاں عام آدمی مر رہا ہے سیلابوں میں، آفات میں، اور اوورسیز پاکستانی درد دل رکھتے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں دکانیں چمکا رہے ہیں اور اپنی سال کی کمائی بنا رہے ہیں. سارا دن ساری رات پلاننگ بناتے ہیں، صبح کو پھر اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہزاروں بچے جو ہیں ان کو بچوں کو انہوں نے بھیک مانگنے پر لگایا ہوا ہے. وہ بھیک مانگ کے آتے دن کو. سر یو کے کمیونٹی کے چیئرمین ہیں سینٹر کے، آپ کیوں نہیں یہ کام پہلے کرتے رہے؟ آپ کیوں نہیں آپ کر رہے؟ اور کیوں نہیں اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں جو لوگ جعلی قسم کے بیچ میں آ کے دکانیں چمکا رہے ہیں؟ اس مافیا کو کیسے روکیں گے آپ؟ یہ نہیں رک سکتا. کا مطلب بیرون ملک بھی مافیا ہیں اس قسم کے؟ اسلام کے خلاف بات کی، مولوی فتوی لگاتا اس کو مار دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مافیا نہیں ہے؟ یہ بھی مافیا ہے. اور یہ بھیک مانگنے والے یہ بھی مافیا ہے. ان سے ذرا پوچھو تو صحیح جائے، ان کا ریکارڈ دیکھیں آپ کہ اتنے ملین ہم نے اکٹھا کیا، اس میں سے 2 ملین جو ہے وہ ٹکٹوں میں لگ جاتا ہے، جہازوں کے ٹکٹیں، خرچہ وغیرہ، ٹرانسپورٹ فلاں. یہ بھائی نہ ہم روک سکتے ہیں، اس لیے ہم چپ کر کے پیچھے بیٹھ کے نہیں کرتے. ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کریں سب گے. اپنی طبیعت کے مطابق آپ کو ان کے خلاف آواز تو اٹھانی چاہیے نا. تو اس کو ہم تو پاگل ہیں، ہم صحیح بات کرتے رہیں گے، ہم نہیں وہ چھوڑیں گے. والا چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستانی اوورسیز ہو، وہ پاگل ہے. بالکل پاگل ہے. وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پاگل کہیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرے لیے فخر ہے کہ میں پاگل ہوں، کیونکہ میں تو لازمی بات ہے، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. علامہ عظیم جی، جیسے کہ میاں اپنا خواجہ سجاد حسین بھائی صاحب کہے ہیں کہ یہاں پہلے دور میں تو نہیں ہوتا تھا جب وہ جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ یہاں پہ لوگ موت پہ بھی دکان لگاتے ہیں، اپنے لوگوں پہ، اپنے لوگوں کے مرنے پہ، اپنے لوگوں کے دکھ پہ، درد پہ، بجائے وہ کہ ان کی مدد کریں، ان کی مدد کے نام پہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اور اپنی سال کی کمائی بنا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ایز اے صحافی؟ آپ واقعی ایسی ہی بات ہے جو خواجہ سجاد صاحب نے کہی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی جو صحیح لوگ ہیں، جن کی وہاں صحیح تنظیمیں ہیں، وہ کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے اور کیوں ان کا سدباب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ ماضی میں کے جھروکوں میں ذرا جھانکوں گا. پاکستان سے 2 سب سے بڑی آرگنائزیشنیں تھیں. ایک آل شفا ہاسپٹل میں میجر جنرل جہانداد صاحب یہاں پر آتے تھے، ان کو لاکھوں کے حساب سے چندہ ملتا تھا. یا دوسرا چندہ جو ہے اکٹھا کیا وہ ہر سال پہلے تھوڑا ہوتا تھا، اس کے بعد یہ شوکت میموریل سوسائٹی جب بنی تھی عمران خان صاحب کی،
تو یہ مانچسٹر میں ہی بنی تھی اور اس میں سب سے پہلے 5 لوگ تھے اور یہ شروع کیا گیا تھا. لوگ اس میں چندہ دیتے تھے کہ ہزاروں پاؤنڈ کے حساب سے. اس کے بعد یہاں پر ایک ایسا ٹرینڈ چلا کہ چیریٹی آرگنائزیشنز کا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یو کے لا کے مطابق چیریٹی آرگنائزیشن اگر رجسٹریشن ہو تو اس میں ایک کلاس ہوتی ہے کہ جو چیریٹی چلانے والے ہیں ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ تنخواہ لے سکتے ہیں اور گاڑی لے سکتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چندہ اکٹھا کر کے جو مر رہے ہوتے ہیں, ڈوب رہے ہوتے ہیں, ان کی ایسی تصویریں بھیانک دکھاتے ہیں کہ آدمی رونا شروع کر دیتا ہے, عورتیں زیور اتار کے دے دیتی ہیں. تو اس کا 60% جو ہے تقریباً وہ اپنی آفس بنانے میں, اپنے دفتروں میں کی گاڑیوں کو بنانے میں, اپنی پبلسٹی کے اندر لگا دیتے ہیں. باقی 60% کے اوپر جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر چیریٹیز کا جاتا ہے مختلف جہاں پر آفات آتی ہیں, پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا انڈیا میں ہو یا کسی افریقی ملک میں ہو, تو وہاں یہ لے کے جاتے ہیں. اور وہاں کی چیریٹی پھر اس میں بھی ان کے لوگ ان کو رضاکار چاہیے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم نے حساب لگایا ہے کہ تقریباً 80% تو یہ خرچہ ہی ہو جاتا ہے جو ایسی آرگنائزیشن رکھتی ہیں. اور یہ پھر ٹی ویوں کے اوپر جو آ کے اپیلیں کرتے ہیں, وہ جو اپیلیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو 500 پاؤنڈ جو ہے وہ حساب سے دیے جاتے ہیں کہ اتنا چندہ اکٹھا کرو گے تو 1000 پاؤنڈ دے دیا جائے گا. تو وہ پروفیشنل وے میں یہاں پر کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے جس کو کوئی دوسرا بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. اگر میں بات کروں گا کیونکہ ان کے پاس چیریٹی رجسٹرڈ ہے ان کی, ہم ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. جو حکومت دیتی ہے ان کو چندہ سارا, تو چیک اینڈ بیلنس تو رکھتی ہوگی وہ, ان سے ان کا ایڈٹ اکاؤنٹ سارا. 2005 میں ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا. میں عرض کروں بہت سارے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھا گئے ہیں. تو اس کے اوپر کئی لوگوں کو جو ہے 2 سال سے لے کر 5 سال تک کی قیدیں بھی ہوئی ہیں, جرمانے بھی ہوئے ہیں. سرے میں ہوا ہے, لندن میں ہوا, یہاں پر ایک گلاسگو میں اس طرح سے واقعہ ہوا تھا, اس کی سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو یہاں پر جو پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کے جو لوگ بڑی آرگنائزیشن والے ہوتے ہیں وہ بڑے حساب کتاب کے ساتھ رکھتے ہیں, پروفیشنل لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ چندہ جو اکٹھا ہوتا ہے اس کے تقریباً 60% سے 80% تک تو جو ہے ان کے اخراجات میں لگ جاتا ہے, اور باقی جو 20% یا 30% ہوتا ہے وہ پھر ان آفات کے علاقوں میں جاتا ہے. اور وہاں کی جو چیریٹیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں, کچھ جا کے پھر تقسیم ہوتا ہے. جہاں پر سجاد حسین وانی صاحب نے بات کی تو انہوں نے اور ہم نے یہ کیا تو انہوں نے تھا, ہم ان کے ساتھ رضاکار تھے. تو بہت سامان اکٹھا ہوا, اتنا زیادہ سامان اکٹھا ہوا, پھر اس کو بھیجنے کا مسئلہ تھا, وہ سارا سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر ہم اس طرح سے نہ کر سکے جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں. وہ تو چونکہ پروفیشنل ہوتے ہیں. اس میں کچھ چیریٹیز اچھی بھی ہیں یہاں کی, ایسی نہیں ہے کہ ساری چیریٹی ایسا کرتی ہیں. اس میں 2-3 کے نام میں نہیں لینا چاہتا, پھر باعث ہو جائے گا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا جس میں ہمارے صحافی کچھ شامل ہے, وہ اچھی ایک آرگنائزیشن ہے جو وہاں پر ہسپتال لگاتے ہیں پاکستان میں, یہاں سے چندے اکٹھے کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں کہ اس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں فرض کرو کوئی سیلاب آئے, سب لوگوں کے رشتے دار ہوتے ہیں, تو وہاں پر کوئی ایماندار لوگ دیکھ کے اپنے لوگوں کو وہاں پر پیسے بھیجیں جو ڈائریکٹ لوگوں کو پیسے چلے جائیں. اب یہ جو چیریٹیز آرگنائزیشن کے تھرو جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے اور لوگ اس وقت تک گورنمنٹ بھی ان کو پیسے دے چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے رشتے دار جس وقت ان کو ضرورت ہے کہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس وقت اگر ان کے پاس کوئی چیز چلی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کے لیے ہم انفرادی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں, وہاں صاحب بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. لیکن جب اجتماعی طور پہ آتا ہے اس پہ پھر یہ ہے کہ حکومتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں, ہم تو اس میں پھر نہیں آتے. جی خواجہ سجاد حسین وانی صاحب, پہلے حکومت جو تھا وہ امداد دی جاتی تھی, جب بھی ایسی کوئی آتی تھی, آفت آتی تھی یا سیلاب متاثرین کا معاملے آتے تھے تو حکومتیں دیتی تھی امداد, اور وہ امداد جو تھی پھر حکومت آگے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کو ترسیل کرتی تھی, ساروں کو دیا جاتا تھا جو بھی دینا ہوتا تھا اس میں. یہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ تنگ آ گئے یہ دیکھ کے
کہ ان کو جتنی مرضی امداد دے دی جائے وہ وہاں تو کھا جاتے ہیں اور ان کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے سیلاب زدگان کو. تو پھر انہوں نے اب این جی او کا سہارا لیا. لیکن آپ جیسے اب پتہ لگ رہا ہے تو وہاں کی این جی او نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو پاکستانی حکومت یا پاکستان کے عہدیدار کرتے تھے. اب جب یہ دونوں طرف سے یہ کام ہو گیا، جیسے آپ نے گزشتہ سوال کے جواب میں کہا کہ اب تو حکمران بھی کھا رہے ہیں اور اب اوورسیز نے بھی اس پہ دھندا شروع کر دیا ہے اور وہ متنفر ہوتے جا رہے ہیں جو امداد دینے والے حکمران یا ممالک تھے. جب یہ صورتحال ہوگی تو پاکستان کی وہ عوام جو غریب عوام جس کو اب مدد کی ضرورت ہے وہ کیسے مدد حاصل کر پائے گی، کیسے ریلیف لے پائے گی، کیسے اپنے آپ کو دوبارہ بحال کر پائے گی؟ جی خواجہ سجاد حسین وائیں صاحب. بالی ہیں. بہرحال انہوں نے جو کیا کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بھائی جب تک آپ سچ نہیں نہ بولیں گے کام ختم نہیں. جو مرضی کر لیں آپ، بولنا سچ پڑے گا. جب تک سچ نہیں بولیں گے یہ عذاب الہی سے بھی نہیں بچیں گے. بولیں گے تو کمائی کیسے ہوگی؟ دو ہاتھوں سے لوٹا کیسے جائے گا پھر؟ تو پھر آپ خود ہی سوال کر رہے ہیں. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں وہ کہ بتائیے. میں کیا بتاؤں؟ میں تو یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں پورے پاکستانیوں کو، پلیز سچ کا سہارا لیں تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں. کوئی بندہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، سچ بولو. سچ ہی اللہ نے کہا کہ سچ. سجاد حسین وائیں صاحب سچ کیا ہے وہ بتائیے نا، سچ کیا ہے؟ سچ آپ خود ہی بتا چکے ہیں. حکومت جی بھی کھا جاتے ہیں، جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچتا ہے. ان کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا پاکستان میں کوئی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو پیسے بھیجیں. این جی او کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انڈیویجل ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی رشتے دار وہاں موجود ہے، وہ کریں. اپنے علاقے کے کریں. لکھی ہے پھر آزمائی ہوئے ہیں انہوں نے. ہر سال یہاں تو کوئی ایک دفعہ تو آیا نہیں، ہر سال آتا ہے. تو انہوں نے آزما لیا ہوا ہے ساروں کو. وہ کیوں ان کو دیتے ہیں؟ کیوں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں، جیسے لاما صاحب نے کہا کہ وہ بہترین قسم کے ٹوٹے بندے دکھاتے ہیں ٹی وی پہ جس پہ ہم کو رونا آئے اور ہم چتا دیں. پھر اللہ رسول کی وہ آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو پاکستانی جو ہے نا دل کے بہت نازک ہیں. وہ فوراً ان کو چندہ دے دیتے ہیں، کوئی رشتہ داروں سے مانگ لیتے ہیں، ایسے اکٹھا کرتے ہیں. ان سے یہ تو پوچھو بھی تم کرتے کہاں ہو، کھانا کہاں سے کھاتے ہو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہیں سے پہلے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں. تو یہ بات جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. چلو میں تو یہی کہتا ہوں سچ بولنا شروع کر دو، حلال کھاؤ، تمہیں ہر چیز میں ہو جائے. اللہ خود آپ کی مدد کرے. عظیم جی سے سچ بلوانے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ عظیم جی آپ بتائیے اور خواجہ سجاد حسین وائی صاحب کے اس ایڈوائس پر عمل کیجئے. اور ایک سینئر صحافی ہوتے سچ بتائیے کہ وہاں یو کے میں مسجد سے لے کے کمیونٹی سینٹر تک اور کمیونٹی سینٹر سے لے کے عام دکاندار تک کہاں کہاں یہ بینر لگے ہیں اور کون کون اکٹھے کر رہا ہے اور کیسے اکٹھے کر رہا ہے اور کیوں اکٹھے کر رہا ہے اور کمیونٹی کیوں ان کو پیسے دے رہی ہے جبکہ جانتی ہے یہ سارے فراڈی ہیں. حضرت صاحب ہمارے یہاں پر بڑے بڑے علماء اور پیر بھی اس دھندے میں شامل ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ زبان زد عام ہے اور ٹی وی پر یہ چیزیں آ چکی ہیں. یہاں پر ایک ٹیلی ویژن تھا، اس ٹیلی ویژن پر یہ اپیل شروع ہوتی تھی. تو وہ اپیل شروع ہوئی 2005 کے سیلاب کے سلسلے میں.
تو 1,85,000 पाउंड कैश जमा हुआ। जो वादे थे वो थी। तो एक बुजुर्ग जो थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पर लीगल केसेस हो जाते हैं, तो वो 3 आलिम थे, बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम थे तीनों के। वो 3 उनमें थे, एक पाकिस्तान जहां बरतानिया के थे, एक बरतानिया और पाकिस्तान के शांजे थे, और एक सिर्फ बरतानिया के पाकिस्तान के थे। और 1,85,000 जब वो पैसा इकट्ठा हुआ तो जो उनके जो बड़े पीर साहब थे उन्होंने वो पैसा लिया, कहा कि ये मैं खुद जो है वो मस्जिदें बनवाऊंगा। तो उनके इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत बेहतरीन किस्म के 2 बंगले हैं, और उसमें से एक साहब जो थे उनको जब हिस्सा नहीं मिला तो उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर एक वीडियो वायरल की, साल 2 साल के बाद। वो भी बहुत बड़ा नाम है, उनको आप जानते हैं, मैनचेस्टर के बहुत बड़े पीर है। तो बात यह है कि इस तरह से इस धंधे में सिर्फ चैरिटी, अब एक और बहुत बड़ी चैरिटी जिन्होंने पिछले दिनों में अपना डिक्लेयर किया कि उनके पास 75 करोड़ डॉलर उनका एसेट है, और 15 करोड़ वो सालाना जो है वो खर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। तो बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के पास एसेट होंगे, इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये पैसे होंगे, ये सारा चंदे का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, तो अब क्या किया जाए? उनके साथ लड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम तो जो भी हम कर सकते, एक एक जो है वो देखती है हर एक को। हाँ, मेरी बात सुने, हुकूमत तक कौन पहुंचेगा? ठीक है। हुकूमत उसके लिए कौन खड़ा होगा? लेकिन आप अगर शिकायत करते तो आप खड़े हो, आप खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान में तो शायद कुछ थोड़ी बहुत इसके लिए खड़े हो, जहां पर तो आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं, रसीदें पेश करनी पड़ती है। वो कहां से लाएंगे आप? कौन आदमी इतना बड़ा जो है वो अपने सुबह के दफ्तर में जाएगा, शाम को आकर खाता है, वो फिर बादल नहीं करते, कहते दफा हो जाए। तो इस तरह से अब बहुत मामला हुए। लेकिन कार्रवाई में वहां के चैनल और मीडिया भी शरीक है इस धंधे में। जो हमारे खासतौर पर हमारे, मैं आपसे अर्ज करूं, उनका तो धंधा ही ये था, उनके तो कमाई ये थी, उनके जो स्काई के पैसे थे वो इसी से देते थे। भाई साहब इसके गवाह है कि वो 1000 पाउंड, देखिए 1000 पाउंड जो है वो एक प्रोग्राम का लेना है, उसमें आपको जितना चंदा इकट्ठा हो जाए 1000 पाउंड आपने टेलीविजन वालों को देना, और फिर वो जो चैरिटी इकट्ठा करने वाला स्पेशल जो बंदे को आता है ये फंड, कि कैसे लोगों को रुलाना है, कैसे लोगों को तस्वीरें दिखानी है, कैसे लोगों से पैसे निकालने हैं, और वो फिर जो है उसकी अलग फीस होती है। और उसके बाद फिर जो है डिनर पे बुलाए जाते हैं अल्लामा अजीम जी, 20-25 पाउंड जो है। इसीलिए मैनचेस्टर का एक चैनल जो था वो सिर्फ पीरों के प्रोग्राम करता था, और ये चंदे बंदे के जो खराती यही प्रोग्राम करता था। मैं एक चैनल की बात नहीं करता, यहाँ पर 3, 4, 5 चैनल हैं, सबकी इस तरह की इसकी बात रही है। तो जाहिर है ये उन टेलीविजनों का भी जो ये इस किस्म के प्रोग्राम करते थे उनका भी, और उसमें से वो बाद में खत्म हो गए। तो बाद का तो धंधा ही चैनलों का भी और जो है वो चैरिटीज का ऐसा था। तो अब इसमें ख्वाजा सजाद हुसैन भाई साहब, मजहबी लोगों का, पीर हो, आलम हो, आलम दीन हो, मौलवी हो, मस्जिद हो, इन सारों का तो बड़ा तकद्दस है। ये तो वहाँ गए हैं, वहाँ जो जनरेशन है नई, उसको दीनी तालीम देने के लिए। बैरून मुल्क ओवरसीज जो आलम दीन है उनका काम तो तबलीग था, उनका काम तो तरबियत था, उनका काम तो ये। इसी तरह वहाँ जो सहाफ़ी गए हैं उनका काम भी यही था कि वो कम्युनिटी को, मामलात को, दूसरों के उनके मसाइल को जो है वो उजागर करें, इनको आपस में इत्तेहाद पैदा करें और उनको सच बताएं, सच की आवाज़ बने। इसी तरह दीगर शोबे। वहाँ क्या वजह हुई कि ये सारे के सारे वो काम करना शुरू हो गए जो कि यहाँ करते हैं लोग सारे। तो क्या फ़र्क हुआ ओवरसीज़ का और पाकिस्तान का? अगर पाकिस्तानी ने वहाँ जाके भी अपने आप को उसी में ढाल लिया हुआ है और वही हलाल की कमाई खा रहा है और सच की बजाय झूठ बोल रहा है
اور یہ چیزیں وہ ساری وہ کر رہا ہے جو کہ اسے وہاں کے مطابق وہاں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ اگر کر رہا ہے تو کیا پھر وہاں اوورسیز پاکستانی کی کیا ساکھ بنے گی, کیا اس کا کریکٹر ہوگا, کیا اس کا کردار ہوگا گوروں کی کمیونٹی کے سامنے یا ان لوگوں کی کمیونٹی کے سامنے. جی خواجہ سجاد صاحب بھائی صاحب. یہ جہاں سے آئے ہیں وہ چیزیں یہاں لائے ہیں. یہ ہم لوگوں کو اپنے لڑکے آ رہے ہیں جو یہاں کی جنریشن ہے, انہوں نے علم سیکھا ہے, وہ انگلش میں تقریر کرتے ہیں. بچوں کو اب سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ ہمارا اسلام ہے کیا. اب وہ اردو میں بولتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یہ کیا گانا گا رہا ہے. ان کو بچہ تو یہ سمجھتا کہ شاید یہ گانا گا رہا ہے مودی. ان کو ان کی زبان میں سکھانا پڑے گا جو اب ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کے جو پہلے تو علماء ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ عالم کون ہے. یہاں تو جس کو 2 آیتیں آتی ہیں وہ بھی عالم ہے, وہ بھی بڑا فخریہ کہتا ہے. اس کو کہنا لاما جی بات سنیں, لاما صاحب کو پتا ہے یہاں صحافی کیسے بنے ہیں. قلم پڑھی, پیپر پڑھا, ہاں جی میں بھی صحافی ہوں. کون سے صحافی ہوں؟ میں صحافت کرتا ہوں, اس کے ساتھ کرتا ہوں. لاما صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو یہ فیلڈ میں ایک گروپ بنا, پھر اس کے بعد وہ لڑے, دوسرا گروپ بن گیا. یہی چیزیں یہاں سادے دارالعلوم وغیرہ میں ہوتی. ان کو صرف جمعے سے ہے, جمعے میں چندہ کتنا اکٹھا ہوا ہے اور پھر اس کا کیا کرنا. ان کے بینک دیکھو تو بھرے ہوئے ہیں, لیکن جب بھیک مانگتے ہیں تو ایسے جیسے کل اگر پیسے نہ دیے تو کل بجلی کاٹ دی جائے گی یا گیس کاٹ دی جائے گی. یہ سجاد بھائی صاحب, پاکستان میں تو پیری مریدی یہ مولوی یہ چلتا ہے, وہاں کیوں یہ چیز ہو رہی ہے؟ مسجد میں چندے اکٹھے ہو رہے ہیں, پیری مریدی ہو رہی ہے, جن چڑیلیں نکالی جا رہی ہیں, یہ وہاں کیوں ہو رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ لوگ بھی وہاں سے ہی آئے ہیں نا, ان کے ذہن میں وہی چیزیں ہیں. حالانکہ یہ پیر جو خود بھیک مانگ رہا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں. لوگوں کو عقل نہیں ہے. کہیں آئے یہ جلانے والے, ہم تم کو جلا دیں گے. میں یار سامنے کھڑا ہوں, جلا دو, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا, جلاؤ مجھے. آج تک زندہ ہوں. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے ایک بات کہا کرتے تھے جب وہ زندہ تھے, کہتے سنو بیٹو, یہ وہ ملک ہے جہاں پاکستان سے گدھا لے آؤ نا وہ بھی انسان بن کے واپس چلا جاتا ہے, اور جو یہاں آ کے انسان نہیں بنا وہ دنیا کے کسی کونے میں جا کے انسان نہیں بن سکتا. یہ ہے گھوڑوں کے الفاظ جو آج سامنے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ گدھے تھے, گدھے ہی چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے سننی نہیں ہے. پیر صاحب سے جو جی 100 پاؤنڈ دو, دعا کرا دو, تویز لہا دو, بھئی ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم نے 100 پاؤنڈ پیر صاحب کو دے دیا, اب وہ جانے اور خدا جانے. یہ ہماری نیچر. آپ کہتے ہیں کہ نئی جنریشن اب بدلی ہے, نئی جنریشن چیزوں کو نہیں مانتی, اور نئی جنریشن نہ ہی ان رولوں میں پڑتی ہے کہ جہاں وہ جلد سازیاں کرے, وہ دکانیں چمکائے اور مرتے ہوئے لوگوں پہ جو ہے ان سے کمائی کا ذریعہ بنائے ان کو. ینگسٹر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے یہ تو مرے جو ہماری عمر کے ہیں, پہلے ہمیں مرنا پڑے گا تاکہ وہ نئی جنریشن جو کریں گے وہ سامنے آئے. یہ بوڑھے لوگ پانی نہیں چھوڑیں. تو دوائیں وہاں اصل میں خوراک دوائیں جو ہیں وہ اصلی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں, ہاسپٹل بڑے اچھے ہیں, وہ کہاں مرنے دیں گے آپ لوگوں کو؟ یہ بات نہیں ہے, لیکن یہ تمہاری جنریشن ختم ہو گئی تو ینگ والوں کا نام آئے گا. میرے ماشاءاللہ 7 بیٹے آہستہ آہستہ جگہ لے رہی ہے. جیسے آپ نے کہا مسجدوں میں بھی اب عالم دین جو ہیں وہ نئی جنریشن کے لوگ آ گئے ہیں, اسی طرح دوسری فیلڈوں میں بھی نئے لوگ آ رہے ہیں. آپ کا دیکھیں نا کمیونٹی سینٹر میں آپ کے آنے والے پڑھے لکھے بچے آ چکے ہیں, تو اس طرح ماحول تو بدل رہا ہے, اور امید کی جاتی ہے
کہ آنے والے دور میں یہ جو این جی او کا جو جال، یہ جو مافیا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکل آئے گا۔ علامہ عظیم جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ موقع آیا ہوا ہے، بالخصوص بات ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ ہمدردی ہے، پاکستان کا خیال ہے، ضرور پاکستان کے لوگوں کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کی ضرورت ہے، ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے اوورسیز پاکستانی جو بیرونی دنیا میں رہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہر طریقے سے ان کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے اور کیسے اس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا اعتبار جو کہ پاکستان میں تیزی سے بدلی ہے، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے وہ یہاں پر آ کر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کشمیری لیڈر، پاکستانی لیڈر، یہاں پر سیاست ہوتی ہے، آپس میں ان کے اختلاف ہوتے ہیں، پھر یہ کہ آسان کمائی کا ذریعہ یہ ایک قسم کی چیریٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پروفیشنلز جو ہے، خاص طور پر ڈاکٹروں کی اچھی تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مختلف ہاسپٹلس میں یہاں پر کلیکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، یہ تو بات ہے۔ لیکن پروفیشنلز لوگ جو ہے، 3-4 آرگنائزیشن جن پر پیروں کا بڑا قبضہ اور ہولڈ ہے، اور یہ ابھی تک یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اس کو بہت کوشش کی ہے، اور جب بھی ہم نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، آپ سے میں عرض کروں کہ صحافت کے بارے میں جو پاکستان کے بڑے سینئر صحافی پاکستان سے یہاں انگلینڈ آئے، اس شو میں آئے کہ انگلینڈ میں ہم جائیں گے، تو یہاں پر آئے تو ان کو ٹیکسیاں چلانی پڑی، اس لیے کہ جو اخبارات والے بڑے بڑے، انہوں نے کہا جناب خود کما کے لاؤ، ہمیں پیسے لا کے دو۔ اب جب تک یہ یہاں پر میں اپنے طور پر عرض کروں کہ تنخواہ، میں واحد 4 صحافی تھے روزنامہ جنگ اخبار میں جن کو تنخواہ ملتی تھی، اور وہ بھی پارٹ ٹائم کے حساب سے ملتی تھی، باقی اشتہاروں میں سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور باقی دوسرے جو لوگ ہیں، اب اس کے بعد حشرات الارض کی طرح سے یہاں پر لوگ آئے، منگیتر آئے، دوسرے آئے، وہ صحافی بن گئے، کسی نے کیمرہ اٹھایا۔ اب تو سوشل میڈیا کا اتنا کہ مانچسٹر میں ایک دن دیکھ رہا تھا 5 قسم کی پریس کلبز بنی ہوئی ہیں، اور ہر پریس کلب دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس 50 ممبر ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس 40 ممبر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دعوت دے کہ صحافی آ جائیں سارے ہمارے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو برات میں اگر 100 بندے آئے تو صحافی بھی جو 50 ہو جائیں گے کچے۔ اس طرح سے ہر شعبے میں، چونکہ اخباروں والے، بڑے اداروں والے پیسے نہیں دیتے، وہ پھر صحافی ان کے فوٹو چھاپتے ہیں، ان کی خبر دیتے ہیں، تو جا کے کہتے ہیں جی یہ لو 50 پاؤنڈ دو آپ کو۔ تو یہ جس زمانے میں پہلے کام کرتے تھے تو اشتہاروں میں ہمیں کمیشن ملتا تھا، اور کمیشن کے طور پر ہم اشتہار بھی لیتے تھے اور پروفیشنل وے میں کام کرتے تھے۔ اب آپ کسی کے بارے میں غلط بات تو لکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کہاں لکھیں گے؟ اگر لکھیں گے تو وہ بندہ تو آپ کا دشمن ہو جائے گا، آپ کا ادارہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ کہے گا بھائی ہمیں تو اشتہار چاہیے۔ اس طرح سے یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ ان کی پرابلم ہوئی ہے، جیسا کہ وائن صاحب نے فرمایا کہ نئی نسل جو ہے وہ اب جو پروفیشنلز آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آ رہے ہیں، وہ ابھی الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ مسجدوں کا بھی کنٹرول سنبھالیں گے۔ لیکن ابھی بھی جو مذہبی مافیا ہے اس میں اچھے بزرگ بھی ہیں اور 2 نمبر بھی ہیں، ان سب کو میں سے جو تفریق کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے گا کہ نوجوان بڑی حیرانگی ہوتی ہے یہ سن کے، یہ دیکھ کے کہ ہم تو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں یورپ کو، برطانیہ کو، امریکہ کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی وہاں جا کے اس نے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے وہ ازالہ کیا ہے، اور وہ اپنے اندر ان اچھائیوں کو لے کے آئے ہیں جو کہ وہاں لوگوں نے اپنے اندر، وہاں کے لوگوں میں ہے، اور انہوں نے ترقی نہ صرف کریکٹری کی ہے بلکہ ویسے بھی ملک کو جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اور ترقی یافتہ ممالکوں میں، پذیر ممالکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ قوم بن کے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہاں سیکھنے کی بجائے اپنی پرانی روایت کے ساتھ چلی جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس مرحلے پہ کہ جبکہ پاکستان کو اس وقت جس صورت آفت زدہ ہوا ہے یہاں کے علاقے، اور موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار ہے،
اوورسیز درد دل رکھتے ہیں اور وہ ہر طرح سے جب ہر موقع پہ مدد کرتے ہیں، اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ مدد کی جائے۔ کیا ایسے ذرائع ہونے چاہیے اوورسیز جو صحیح لوگ ہیں، جو وہاں پہ بھی اچھے سچے کھرے لوگ ہیں، درد دل رکھتے ہیں اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف اور پاکستان کو ایک قوم بن کر، باکردار قوم بن کر آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے مدد کریں؟ کیسے وہ اس موقع پہ جعل سازوں سے بچیں؟ اب ان کا مکمل سد باب تو نہیں کر سکتے، لیکن بائیکاٹ تو ہر کوئی اپنی جگہ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کی دکانیں آٹومیٹکلی بند ہو جائیں؟ جی خواجہ سجاد حسین صاحب، آخری سوال۔ یہاں پہلے تو مجھے پاکستانی نظر ہی نہیں آتے، یہاں تو گروہ بندی ہے، کوئی کہتا میں گجر ہوں، کوئی کہتا میں چاٹ ہوں، کوئی کہتا میں خواجہ ہوں، کوئی پٹ ہوں، مختصر اپنی اپنی جو قومیں نا ان کا راز ناپتے، اس کے بعد اگر نکل آئے تو اپنے اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ میں گجرات کا ہوں، جیلم کا ہوں، پنڈی کا ہوں، لہٰذا یہ گجرات سے لے کے پنڈی سے پہلے یہ بہت پھیلا ہوا ہے یہاں علاقائی طرح کا سب۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی بات ماننی ہی نہیں۔ جب بھی فنکشن کریں گے آپ جا کے علامہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے، اگر گجر نے کوئی پروگرام کیا ہے تو 95% وہاں گجر ہی ہوں گے، اسی طرح راہی ہیں، گجر ہیں، جاٹ ہیں۔ میرے پاس بھی لوگ آئے جی آپ کشمیری، میں کہ سوری میں نے نہیں بنانا، نہ ہی میں نے آنا ہے۔ میں کہ کیوں؟ میں پاکستانی بنوں۔ ہم نے فلمی کمیٹی بنائی تو تمام انسانوں کے لیے بنائی، گروہوں کے لیے نہیں بنائی۔ کمیونٹی سینٹر ہے تو سب کی خدمت کرتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتے تو گجر ہے، جاٹ ہے، کون ہے، نہ آؤ اپنا کام کراؤ اور جاؤ، جیسے کہ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ ہم نے گروہ بندی کی تھی، اس لیے یہ بہت مشکل ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، جب تک یہ بزرگ لوگ اس دنیا سے نہیں جائیں گے، ینگ کیا کریں؟ ان کو کہتے ہیں ان کو جانا پڑتا اپنے باپ کا یا ماں کے کہنے پہ۔ ینگ آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ کہ پلیز یہ کام چھوڑو، یہ کام کرو۔ بس اب دعا کریں کہ ہم سچ بولنے لگیں، بس ایک ہی بات ہے، کوئی بات نہیں، سچ بولیں گے تو ہماری آخرت بھی ٹھیک ہے اور دنیا بھی ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے، یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے، یہ گریبانوں میں جھانکنے کا مرحلہ ہے کہ ہم لوگوں نے باہر جا کے بھی، ہم اوورسیز جانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم سمندروں میں کشتیوں میں جا کر ڈوبتے ہیں، لیکن باہر جانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اپنا مستقبل بنائیں گے، ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ہم اپنے کردار کو بہتر کریں گے، ہم معاشی طور پہ خوشحال کریں گے، ہم آپ خود بھی خوشحال ہوں گے، اپنے گھر کو بھی خوشحال کریں گے، لیکن وہاں جا کے بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم وہاں بھی بٹے ہوئے ہیں تو اجتماعی ایک قوم کیسے بنیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کسی بھی لیڈر نے اس عوام کو قوم بنانے کی قائد اعظم کے بعد کوشش نہیں کی ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے حکمرانوں کے لیے، اہل سیاست کے لیے کہ کون بنائے گا؟ قوم بنانے کے لیے کسی نہ کسی کو درد دل کو آگے آنا پڑے گا۔ جب تک پاکستان میں ایک قوم نہیں بنے گی، جب تک یہی یکجہتی باہر اوورسیز کو نظر نہیں آئے گی، تب تک سارے جو ہیں مسائل کم ہونے کی بجائے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے ہم ایک قوم بنیں، ہم متحد ہوں، اور متحد کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ آگے آئے، درد دل والی آئے، آنسٹ آئے، اور وہ آ کے اس بکھری ہوئی عوام کو ایک قوم بنائے، اور پھر وہی جو اثرات ہیں قوم کے وہ اوورسیز تک بھی جائیں۔ ہر ایک نے نئی نسل پہ امید لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی نئی نسل پہ امید لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، یوتھ کی بات ہوتی ہے، اسی طرح اوورسیز میں بھی لوگوں نے جو ہیں وہ نئی یوتھ پہ امید لگائی۔ اللہ کرے کہ یہ امید ہی بھر آئے اور یہ بکھری قوم ہر جگہ متحد نظر آئے۔ جب یہ قوم متحد ہوگی تو یقیناً ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ باصلاحیت قوم ہے، اس میں یہ صلاحیت اور اہلیت ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کی جو ہے اس میں قوت ہے۔
انشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو بکھری ہوئی عوام ایک دن قوم بنے گی اور اس ملک کو آگے لے کر جائے گی۔ ناجی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے مان۔